प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और वो है सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की। ये भी बहस करता चलूँ कि एक जुमले में ऐसा कोई इरादा न था न है, और इस पर भी तबादला ख्याल हुआ, और सबकी राय ये है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और माजी की जो तजर्बात हैं वो हमारे सामने हैं, और हमने उनका जायज़ा भी लिया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बेजा सईद गनी साहब या बिलावल परेशान न हो, तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इस पर भी जमात की तमाम सीनियर क़यादत का एक मुत्तफ़िक का फ़ैसला और राय थी। तीसरी चीज़ दर्ज करना चाहूँगा कि हमारे जो एलाइज़ हैं, क्या सलाइयाँ हो रही हैं, वो छोड़ गए, छोड़ जाएंगे। आप मेरे बयानात उठा के देख लें, तसलसल से मैं कह रहा हूँ कि हमारे एलाइज़ हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, और मैंने चौधरी सलमान के साथ तो काम भी किया है। हम पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज़ राई और मैं इकट्ठे रहे हैं, हम एक काबीना में भी रहे हैं, तो मैं उनके मिजाज को, उनके सोच को अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एक सियासी घराना है, और वो सियासी फ़ैसले करते हैं, जज्बाती नहीं, सियासी फ़ैसला करते हैं। अब मुझे ये बताइए, किस मंतक में कौन उनको किसी को समझाने की ज़रूरत है कि नून लीग कितनी उनके साथ दिल में गुंजाइश रखती है उनके लिए? माजी उनका क्या था? 2018 के इलेक्शंस में उनके रास्ते में नून लीग ने कांटे बिछाए या तहरीक इंसाफ ने? हम तो मिलके चले, हमने दूसरे का सहारा बने, हम तो आज भी हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं, आज भी उनको इज्जत मोहब्बत दी है, और देनी भी चाहिए। उन्होंने भी साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। नून लीग पर वो भरोसा मेरी सियासी राय के मुताबिक कभी नहीं करेंगे। अब बताइए, कहा जा रहा है कि उनको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की जा रही है। मंतक देखिए, अक्सरियत वहां नून लीग की, मेंबरान के सूबाई असेंबली की, अकलियत में ये होंगे, मिलकर हुकूमत बनेगी ना, मखलूत। जब चाहें नीचे से कालीन खींच लें, तो उस चीफ मिनिस्टरशिप का और उसकी मुद्दत का क्या भरोसा? काबीना में अगर अक्सरियत होगी नून लीग के वज़रा की, तो चीफ मिनिस्टर साहब कितनी इफेक्टिवली अपना काम कर सकेंगे? ये एक सियासी बात है, और जो लोग सियासत को समझते हैं वो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये एक गैर सियासी फैसला होगा। और मुझे इस घराने से, जो बड़ा वज़ादार है, ताल्लुकदार है, गैर सियासी फैसले की हरगिज़ तवक्को न थी न है। फिर कहा जा रहा है कि MQM तो बिल्कुल छोड़ गई। भाई, ये भी गैर मंतकी सी बात है। और किस पर भरोसा कर रही है? आसिफ अली जरदारी पर, पीपल्स पार्टी पर। भाई, पीपल्स पार्टी की तो नफी है आप कराची में। पीपल्स पार्टी ने जो कराची के शहरियों का जो हाल किया है, जो सलूक किया है, क्या MQM का कारकुन उससे गाफिल है? क्या MQM की क़यादत से वो चीज़ पोशीदा है? आप खुद कह रहे थे, और आप कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं, कि जो सिंध के लोकल गवर्नमेंट कानून का जो पीपल्स पार्टी ने हुलिया बिगाड़ा, वो किसने बिगाड़ा? उस पर एहतजाज किसने किया, और साथ किसने दिया? तहरीक इंसाफ ने। जो आपकी बुनियाद है, जो आप समझते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को दफन करने वाली जमात है, आप उनकी गोद में बैठेंगे? ये हरगिज़ सियासी फैसला नहीं है, और वो सियासी लोग हैं और सियासी अमल का हिस्सा हैं। मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा फैसला करेंगे कि पिछले 15 साल में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो आपने देखा जो कुछ किया, और पिछले 4 साल में MQM के साथ जो सलूक बरता गया है वो किससे पोशीदा है? अगली बात मैं अर्ज करता चलूं, जो हमारे MNAs हैं, तहरीक इंसाफ के MNAs जो मुख्तलिफ जगह पे तशरीफ फरमा हैं, और कुछ सिंध हाउस में भी बैठे हैं, तादाद की क्या सराइयाँ हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुबालगा आराई भी बहुत हो रही है, और सियासत में होती है, उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो समझदार लोग हैं, सियासी लोग हैं, और उन्हें यकीनन पता होगा कि कानून क्या कहता है, आइन के तकाजे क्या हैं, और जो उनका मैंडेट उन्हें मिला वो क्या मिला।
بلے کا نشان پہ وہ منتخب ہو کر آئے ہیں. اگر بلے کے نشان پر وہ منتخب ہو کر آئے ہیں تو بلے کے ووٹر نے ان سے کچھ توقعات وابستہ کی ہوں گی, ایک منشور کی, قیادت کی, ایک فیصلے کی, ایک سوچ کی, ایک ویژن کی. میرا نہیں خیال کہ وہ اگر ٹھنڈے دل سے از سر نو جائزہ لیں. گلے شکوے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹھتے ہیں, نظر ثانی ہو جاتی ہے, شکوے دور بھی ہو جاتے ہیں, گلے بھی کیے جاتے ہیں. یہ ہر کنبے میں ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو رفع دفع کیا جاتا ہے. کسی مخالف کی گود میں بیٹھ کر آپ اپنا مستقبل نہیں سنوار سکتے. اور مت بھولیے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نون نے کئی لوگوں سے ماضی میں ٹکٹوں کے وعدے کیے, اور جب الیکشن کا وقت آیا وہ کتنے وعدے ایفا ہوئے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں آج بھی ان اپنے معزز ممبران سے, اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ غور کیجئے, فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, آپ بااختیار ہیں. کوئی آپ پر دباؤ نہ تھا نہ ہم دے سکتے ہیں. ہم کولیگز ہیں, ہم ایک دوسرے کے پر دباؤ نہیں ڈال سکتے, ایک دوسرے سے گزارشات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو منا سکتے ہیں. آپ کی ہر جائز بات سننے کو بھی تیار ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی اگر دوست تحریک عدم اعتماد میں اپنی جماعت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. میری ان سے آج بھی بحیثیت ایک دوست کے, ایک خیر خواہ کے اپیل ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا دنیا کیا کہہ رہی ہے, میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا, میں ہارس ٹریڈنگ کی بحث میں بھی نہیں جاتا, بہت بات ہو چکی. میں جو نوٹوں کی بوریاں ہیں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, مناسب ہی نہیں ہے مجھے, کیونکہ ان کی ساکھ پر مجھے اعتماد ہے. میں صرف ان سے کہوں گا ٹھنڈے دل سے تولیے, تول کے بولیے اور فیصلہ کیجئے. اور جب آپ ٹھنڈے دل سے, دیکھیے کئی دفعہ انسان جذبات میں بھی کہہ جاتا ہے, گلا شکوہ غصے میں بھی ہم باتیں کہہ جاتے ہیں, بھائی دوست کر جاتے ہیں, لیکن جب ٹھنڈے دل سے آپ اس پر غور کرتے ہیں تو پھر آپ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ سیاسی فیصلہ جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی جماعت کے فیصلے کے اور اپنے مینڈیٹ کے برعکس جائیں. اور اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آج جو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے خان صاحب کی صدارت میں, وہ یہ ہے کہ قانون, آئین اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اپیل کے باوجود اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو اس ممبر کو شو کاز نوٹس بھی دیا جائے گا اور ان کے خلاف پریزیڈنشل ریفرنس بھی موو کیا جائے گا. ہم سیاسی انداز میں, قانونی انداز میں, پارلیمانی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کا ہر مقابلہ کرنا چاہیں گے. آخری بات, ایک چیز بازار میں اور گردش کر رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, صرف عمران خان ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ سب کچھ بچ سکتا ہے اگر -1 ہو جائے. میں برملا کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف میں -1 کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ابہام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. اور پھر کہنے والے کون ہیں؟ میثاق جمہوریت بھول گیا؟ میثاق جمہوریت میں کیا کہا جاتا تھا؟ کیا یہی جب محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں -1 کی بات کیا جاتا, اس زمانے میں کی جاتی تھی, تو آپ قبول کرتے تھے؟ جب آصف علی زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا -1, کیونکہ پوری پارٹی کا مطلب اتنا ان کا وزن تھا کہ پوری پارٹی ان کے وزن کے نیچے دب رہی تھی, دفن ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی آپ نے -1 پر اتفاق نہ کیا. جب نواز شریف صاحب کے بعد کہا جا رہا تھا کہ -1 اور شہباز شریف صاحب کو ایک اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ آپ کو ریپلیس کر سکتے ہیں, کیا نون لیگ -1 پر متفق ہوئی تھی؟ یہ آزمائے ہوئے فارمولے ہیں جس کو کہ عوام مسترد کرتی ہے, اور یہ ان کے ہیں جنہوں نے تو بنیاد نہیں رکھی. دیکھیے, پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو نے. آج آصف علی زرداری اور بلاول میرا بچہ ہو, وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ نہیں لے سکتا, کیونکہ وہ چیئرمین نہیں, وہ بانی چیئرمین ہے. آج شہباز شریف نواز شریف کی جگہ نہیں لے سکتا, مریم شہباز شریف کی جگہ نہیں لے سکتی, لینا چاہیں بھی. تو تحریک انصاف کا تو چیئرمین جو ہے یہ بانی چیئرمین ہے, یہ وہ شخص ہے جس نے پودا لگایا ہے, پودا اپنے ہاتھ سے لگایا ہے.
اس پودے کی فکر مجھے زاہد کو بکر کو زیادہ ہوگی اس سے جس نے پودا لگایا ہے, جس نے اس کو پروان چڑھایا ہے, جس کو وہ پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہے. اس پہ تو پھپتیاں کستے تھے لوگ کہ اس کا سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی جماعت میں. اور الحمدللہ آج 4 حکومتیں قائم کی ہیں اس نے, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں. اور انشاءاللہ جو میں نے ماحول دیکھا ہے سندھ میں, مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ بھی نئی کروٹ لینے کو تیار ہے. تو یہ آج پولیٹیکل کمیٹی کے جو کچھ چند فیصلے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی اسد عمر صاحب, میں یاد تو بہت سال ہے. جی اسد صاحب. اچھا جی, 2 چیزیں کوئکلی. ایک تو کیونکہ ہمارے اتحادیوں میں سے شاہ صاحب نے ایک ہماری سندھ کے اتحادی ایم کیوں کو ذکر کیا, تو میں ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ جو ہمارے دوسرے سندھ سے اتحادی ہیں, جی ڈی اے, ان کا بھی ذکر کر دو. وہاں پر پیر صاحب پگارا کی بالکل بغیر کسی ابہام کے سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے حکومت کی سپورٹ میں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے وزیر اعظم کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ, اور اسی طریقے سے غوث بخش مہر صاحب جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان کا بھی ذکر ضرور کر دوں. دوسرا, جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آج فیصلہ یہ ہوا کہ شو کاز دیا جائے گا, اور وہ شو کاز کے اندر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ دباؤ نظر آ رہا ہے, لوگوں کے رشتہ داروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو سمجھائیں گے کہ یہ اتنی بڑی غلطی نہ کریں. ساری قوم دیکھ رہی ہے, ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. اس وقت کوئی عام سیاسی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. یہ بالکل ایک واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ کون پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کس نے پاکستان کے مستقبل کے خلاف جانا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ خود بھی انسان دوبارہ سوچتا ہے, کچھ دباؤ گھر کے اندر سے آ رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں, کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ کسی کو جا کے ڈرایا دھمکایا جائے, وہ ہماری سیاست ہی نہیں ہے, ہم اس قسم کی سیاست میں یقین نہیں کرتے. لیکن اخلاقی دباؤ جو ہے وہ بے تحاشا مجھے پتا ہے کہ وہاں پر فیل ہو رہا ہے. ان میں سے یہ بھی بتا دوں, 1 سے زیادہ لوگوں نے باہر رابطے بھی کیے ہیں اور پیغامات بھی ہمارے پاس آئے ہیں. تو یہ ساتھ سامنے رکھتے ہوئے شو کاز نوٹسز کے اوپر, ڈرافٹ کے اوپر کام جاری تھا. میں اس میٹنگ سے جانے کے بعد انشاءاللہ آج شام کو شو کاز نوٹسز پہ دستخط کر دوں گا اور وہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیے جائیں گے. اور اس میں سے جو اپنے فیصلے کے اوپر ظاہر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے وہ شو کاز کے جواب کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. 63A کی یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے آئین کی کہ ہم نے پہلے شو کاز نوٹس ایشو کرنا ہے, تو وہ شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ تو سب تو کر لیں. پہلی بات یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی شاہ صاحب نے بات کی ہے, میں کل ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم بڑے شریف لوگوں کی پارٹی ہیں, لیکن شاہ صاحب نے تو حد ہی کر دیا شرافت کی. اتنے بھی نہیں ہیں, تھوڑے سے جب ضرورت پڑی تو کر لیں گے. ایشو بڑا سمپل ہے. یہ جو سارے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں اس وقت قید کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر وہاں سے پولیس بلا کے لگائی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اختیار ہونا چاہیے اور ان کو رہا کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ بحث چل رہی تھی کہ آرٹیکل 63A میں کیا ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ پہلے یا نہیں ڈال سکتے. لہٰذا ہم نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ ہارس ٹریڈنگ آئین الاؤ کرتا ہے یا نہیں الاؤ کرتا. تو سپریم کورٹ اس کے اوپر پریزیڈنشل ریفرنس جائے گا, سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی, جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ یہ قرار دے چکا ہے کہ جہاں پر ڈسکوالیفیکیشن کی مدت نہیں ہے وہاں ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی. تو یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے کیا یہ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے یا یہ تا عمر بین جو ہے اس میں آئیں گے. اور یہ ریفرنس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ منڈے کو فائل ہو جائے گا. اس ہدایات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اور اکارڈنگلی جس طرح سے صاحب نے بتایا کہ اس کے جو شو کاز نوٹسز ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے, اس کے وہ اسپیکر صاحب کو چلے جائیں گے. تو ایک طرف اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی شروع کریں گے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کر کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ
شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے جائز طور کے اوپر سندھ ہائی کی جو حکومت ہے اس کے غیر آئینی جو اقدامات ہیں ان سے وفاق کو آگاہ کیا ہے، اور سندھ میں گورنر رول کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے، لیکن جس طرح شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس آپشن کے اوپر فی الحال ہم نے کہا ہے کہ اس پہ فی الحال عمل نہیں کریں گے، لیکن اگر آئینی طور کے اوپر اسی طرح سے جاری رہا تو پھر ظاہر ہے دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک جو ہمارا جلسہ ہے 27 تاریخ کا، اس کی بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام قافلے جو ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے، وہ نکل آئیں گے، اور 27 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ اسلام آباد ہونے جا رہا ہے۔ پہلے ایاز سے کر لیں، ایاز کو کہنا نوبت شاہ صاحب آپ نے بات کی کہ مائنس سماج عمران خان کی بات کی، میثاقی جمہوریت کی بات کی۔ میثاقی جمہوریت کو آپ کو بھی پتہ تھا اس وقت بھی اس میں موجود تھے، پیپلز پارٹی نون لیگ کا تھا، جو -1 کی ریکوائرمنٹ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ جن 2 الائز کے اوپر اس وقت آپ یہ تکیے کر کے بیٹھے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ برملہ اظہار ایم کیو ایم نے بھی کیا، برملہ اظہار مسلم لیگ کاف نے بھی کیا کہ مائنس عمران خان ہوگا تو ہم اس آپشن پہ جا سکتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر جب آپ کی حکومت بنی تھی تو تمام وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں آ رہے تھے اس وقت وہ ضمیر کی آواز کسی پارٹی کا نہیں تھا، جو آ رہے تھے، اور سینٹ میں بھی اس طرح ہوا، اس وقت آپ کے وزراء نے برملا کہا کہ ضمیر کی آواز ہے، تو آج ضمیر کیا سو گئے؟ فرق ہے۔ دیکھیے پہلی جہاں تک بات ہے نا -1 کی، قبلہ یہ چاہے وہ دیگر جماعتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس معاہدے میں تھی یا نہیں تھی، یہ ایک پرنسپل کی بات تھی، ایک پرنسپل کی بات تھی جس پہ سیاسی گفتگو کر کے 2 بڑی جماعتوں نے، اس وقت کی بڑی جماعتوں میں، اب تو بڑی نہیں رہی، اس وقت کی جو بڑی جماعتیں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس کی جو روح ہے نا اس فیصلے کی وہ آج بھی موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے نا ان میں سے وہ لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، وہ جماعت کی ٹکٹ پہ نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ اگر ہمارا ساتھ دے رہا تھا، اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے برعکس تو اس پر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی جس نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون آپ کو ایک مدت دیتا ہے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اس مدت کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت برقرار بھی رکھ سکتے ہیں یا کسی جماعت میں اپنے آپ کو ضم بھی کر سکتے ہیں۔ ان صاحبان نے از خود پی ٹی آئی کا جو ہے جھنڈا اپنے گلے میں لیا، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو پابند کیا، جی، تو پھر ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا، ان پہ ڈسپلن لاگو ہوتا ہے۔ میں ایک وضاحت کر دوں کیونکہ اتحادیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، پتہ نہیں شاہ صاحب نے وہ کلپ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، وہی وہ خود جواب دے دیں گے، لیکن پھر بھی کیونکہ میرے اتحادیے میں ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں کہ میں کلیریفائی ضرور کروں۔ دیکھیں انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، ان سے ایک سوال پوچھا گیا، تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور تجزیے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو تو ہو سکتا ہے ہو جائے۔ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اگر کوئی تحریک انصاف کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے ہی کوئی نہیں، تو -1 مائنس عمران خان نہیں ہے، پھر وہ مائنس پی ٹی آئی ہے۔ چل عمر تو زائد کو کر لیں۔ جی زائد، جس خندہ پیشانی سے آپ نے کام لیا ہے اور کہنا پڑا ہے وزیر اطلاعات کو کہ آپ نے ایسی کر دی، آپ نے اپنے ارکان سے بھی کہا ہے، کیا آپ جو پالیسی ہے اس کے مطابق اپوزیشن سے بھی بات کرنا پسند کریں گے اس ساری صورتحال کے اندر، کیونکہ آپ نے اس طرح کے معاملات کافی سارے دیکھے؟ دیکھیے اپوزیشن کو میں کہنے کی اپوزیشن میں نہیں ہوں اور نہ انہیں میری سننی ہے، وہ میں کون ہوتا ہوں ان کو سبق دینے والا، لیکن ایک کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا ان حالات میں جہاں افغانستان کی صورتحال یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس، اکنامک کلیپس، پیس اسٹیبلٹی کی درکار ہے، دوسری طرف ہندوستان ابھی تک وضاحت نہیں کر سکا کہ جو انہیں میزائل ہماری طرف داغا ہے وہ حادثاتی طور پہ تھا یا تجرباتی طور پہ تھا، تیسری طرف دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری یورپ کے اندر ایک قیامت آئی ہوئی ہے، ایک جنگ چل رہی ہے،
चौथी तरफ पोजीशन ये है कि दुनिया की मईशत जो है वो एक दबाव में आ चुकी है, ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, वीट प्राइसेस चढ़ चुकी हैं। तो इस माहौल में क्या मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? जो इकॉनमी स्टेबलाइज होने के बाद रिकवरी की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, क्या वो ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? अगर उनका जहन कहता है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर उनको सोचना जरूर चाहिए, फैसला तो खुद कर सकते हैं। अब्बास शबीर समा से सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें कि 25 को उन्होंने इस्लामाबाद में पहुंचना है। उन्होंने कहा है सर 27 को तहरीक इंसाफ का जलसा है, वो कह रहे हैं कि 30 को अदम एतमाद लेकर हम वापस फैसला जाएंगे। ऐसा मुमकिन है कि 30 तक ये सारा वाइंड अप हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इजलास तो स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है, वो कब बुलाते हैं, कौन सी तारीख देते हैं, ज़ाहिर है उस पर हमारा हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, डेट अभी नहीं है। रना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो 25 तारीख को आ जाएँ और बैठे, हम इंशाल्लाह ताला उन्हें पानी वानी भी पिलाएंगे। अभी तो देखें आपने इतनी शरीफाना शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इसके बाद तो खाने का इंतज़ाम भी हमें ही करना पड़ेगा लगता है उनका। चावल की देखें असद उमर साहब ऑर्डर कर देंगे उनके लिए। वैसे चौधरी साहब ज़्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, जितने बंदे आने ना उनके खाने का इंतजाम करना मुश्किल नहीं होगा। कर लेंगे सनाउल्लाह हम साहब PM सनाउल्लाह साहब नहीं कर लेते। सर वहाँ सब दो चीज़ें पूछनी है आपसे। एक तो आपने कहा और एड्रेस लेके जाने इजलास से स्पीकर का ख्याल जरूर है, लेकिन उसमें दिया हुआ है टाइम। अब जब ये रेफरेंस आ जाएगा तो रेफरेंस के डिसीजन तक वोटिंग हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये बता दें। अगेन स्पीकर साहब सर प्लीज आपकी राय, आप वकील भी हैं सर, आप बता दें शोका जो दे रहे हैं इस रेफरेंस के फैसले का इंतजार करना चाहिए था या पहले आपने? नहीं, दो डिफरेंट बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़, दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें। वो रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि जो आदमी नज़र आएगा कि पार्टी छोड़ गया है और पार्टी का सदर ये फैसला कर ले, क्या उसके बाद उसको वोट डालने का हक होगा या नहीं होगा, और अगर वोट का हक नहीं है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो कितने अरसे के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होती है। शो कॉज तो आइन का रिक्वायरमेंट है, तो ये तो पहला स्टेप है, वो होना ही होना है। सर कितने लोगों को शोकाज दे रहे हैं? शोकाज कितने लोगों को दे रहे हैं? जो आर्टिकल कितने लोगों को शोकाज दे रहे हैं? आर्टिकल 63(1)(a) जो है उसके तहत, जिस तरह असद साहब ने बताया, 2 सेपरेट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन की हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट से 2 अलग सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरा जो है कि स्पीकर साहब का जो टाइमिंग है, स्पीकर साहब के पास बहुत इख्तियार है और वो इसके ऊपर फैसला वो कर सकते हैं कि उन्होंने रेफरेंस का इंतज़ार करना है नहीं करना। वो इंतज़ार कर सकते हैं कि तारीख जो है वो कब की रखेंगे, कब की नहीं रखेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, स्पीकर साहब का अपने मर्जी। काशिफ रफीक न्यूज़ 1 से। शासन ये फरमाइएगा, आपने जो गुफ्तगू की फवाद